ऐसा नाज़रीन किराम, इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है। जैसे तवक्को थी कि अक्टूबर का महीना बहुत अहम होगा, ऐलान हो गया है कि चीफ जस्टिस को रिटायर होना है और 25 तारीख को उनका वो जो एक रेफरेंस है वो भी दाखिल होगा और आपने अपनी तकरीरें भिजवा दो, क्या कहना चाहते हैं आप उस दिन, कैसा मंजर होगा, कैसा शो होगा। जो समझते थे कि शायद वो एक्सटेंशन देंगे, उनको ये पैगाम भी दे दिया गया कि वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। दूसरी तरफ आईनी तरमीम का बड़ा बोलबाला है, आज उसका बड़ा चर्चा रहा, मीटिंग होती रही, सब ने एक दूसरे को ड्राफ्ट शेयर किए। ये पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, ये जेयूआई का ड्राफ्ट है, ये मुस्लिम लीग का ड्राफ्ट है। आखिर में किसी पे कंसेंसस हो जाएगा। कहा जाता है कि ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके फौरन बाद इजलास बुलाया जाएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या 25 के बाद नहीं हो सकता, यानी कि काजी फाज ईसा की रिटायरमेंट के बाद आईनी अदालत, दूसरा मसला, ये सारा मामला उस वक्त तय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा वो भी हो सकता है, इस पर क्या फर्क पड़ता, 26 को हो जाए, 27 को हो जाए, पहले भी हो सकता है। ये सारे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। पैदा इस बात से हुए हैं कि जो 5-8 का फैसला आया था उसके बाद ये तासुर देना शुरू कर दिया था कुछ लोगों ने कि शायद नए चीफ जस्टिस के आने के बाद एक कोई ऑडिट शुरू हो जाएगा इलेक्शन का और इस हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। तासुर पैदा करना शुरू कर दिया था, किसी ने कर दिया था। मैं किसी पर नहीं कहता, किसी पार्टी पर नहीं कहता, अदलिया के किसी विंग्स पे नहीं कहता, बस ये तासुर देना शुरू कर दिया गया था। जबकि अब कहा जा रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी चीफ जस्टिस होगा, कोई भी अदलिया होगी, वो कोई ऐसे एडवेंचरस फैसले नहीं करेगी जिससे मसाइल पैदा हों। और अगर ऐसा हुआ भी तो भी एस्टेब्लिशमेंट तो मौजूद है ना जी। लाजमी नहीं कि सारे फैसले पहले ही माने गए, माजी में अब भी माने जाएं, फिर ऐसी बातें की जा रही हैं। इसका मतलब तो है कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, ना लपेट नहीं दिया जाएगा तो लिपट जाएगा ना जी, और क्या रह जाता है। अगर कोई वैसी बात नहीं मानी जाएगी तो इसका क्या मतलब निकलता है। ये सारी बहसें हमारे सामने हैं। इसमें वो पहलू भी है, कोशिश करेंगे वक्त हुआ तो हम किसी से आपकी वो बात भी कराएं कि सऊदी पैसा के आने के बाद और IMF के बाद इस वक्त क्या माशी सूरत हाल है। लेकिन पहले अभी जो कानूनी मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब हैं जी, ये UI के हैं और इस मुज़ाकरात में बहुत एक्टिव हैं, शरीक हैं। इस वक्त भी शायद मसरूफ़ थे, मुझे उम्मीद है कि उस वक्त निकाल कर वो हमसे बात कर लेंगे। कादर खान मंदोखेल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हैं जी, और बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब हमारे साथ जहां मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ को प्रेजेंट करेंगे। सारे कानूनदान हैं जी, कोई तहरीक इंसाफ से है, कोई पीपल्स पार्टी से है, या किससे, कानूनदान है सारे जी। इनकी राय जो है हमारे लिए सबकी बहुत अहम है जी। कामरान मुर्तज़ा साहब से अभी रब्ता शायद कायम नहीं हुआ हमारा। कादर खान मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब, आप ये सारा जो हो रहा है, आपकी पार्टी ने भी एक मसवदा तैयार किया है, ये सारा आपको क्या लगता है अदलिया का सारा जो मामला क्या हो रहा है इस वक्त? मेरे ख्याल में जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। हमने इस अदलिया का इन सिस्टम को कभी अंग्रेज की गुलामी से जा सकते थे, फिर इफ्तिखार चौधरी के जो ना सड़े हुए कानून से हम जान नहीं छुड़ा सकते थे, फिर न जाने क्या क्या फरमाइशें आती है। पीपल्स पार्टी तो हमेशा कोशिश करती है कि आइन जो ना वो अपना असल रूह के मुताबिक हो, आइन उस मुतफका आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसा उसके मुताबिक हो। बीच में मार्शल लॉ डिक्टेटर है, बहुत सारी पार्टियों ने वोट भी दिए है और इसी सुप्रीम कोर्ट ने इनको इख्तियारात भी दे दिए आर्टिकल 239 के तहत अमेंडमेंट का। तो एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी न सिर्फ आज तक गर्म है बल्कि मिसाल की जमहूरियत में जहां बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में हुआ और बाद में तोसीक कर दिए मौलाना साहब और इमरान खान साहब ने आईनी अदालतों के हवाले से, और फिर उसके बाद ये जो हाल ही में इलेक्शन गुजरा 2024 का, उसमें हमारे इंतखाबी मंशूर में आईनी अदालत मौजूद है। और ये सारे मेरे साथी वकला है, इनको अच्छी तरह पता है कि अदालतों में केस आम गरीब आदमी का नहीं चलता है। अदालतों में केस चलता है वो फलाना इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वो फलाना है, तो ये सारी चीज है। अब मैं आपको एक अपनी मिसाल दूं, यहाँ जो मुस्तफा कमाल को इस मेरे वाले सीट पे जबरदस्ती बिठाया है, हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल चल रहा है, तो मैंने सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस है, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है कि मैं इनके सामने जब पेश हुआ, मैंने कहा जनाब इस कमेटी का मैं हिस्सा था, हमने तो कानून बनाया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर जो ना आपने डिस्पोज ऑफ करना है, अभी तो आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आगे साहब ने जो दे दें कि हमें सिर्फ यही केस फिर दे, फिर बाकी केस ना दे, उनकी बात जायज है, उसने बिल्कुल सही बात की है
کہ آپ کرمنل بھی دیں گے, سول بھی دیں گے, الیکشن بھی دیں گے, تو وہ 6 مہینے تو پھر چلا جائے گا. تو اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی کوشش ہے, اور آرٹیکل 199 کے تحت اگر الیکشن نہ بھی ہو تو پورا سال ہر ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت پیٹیشن آتی ہے, فلانا جگہ قبضہ ہو گیا, فلانا جگہ پانی نہیں ہے, فلانا جگہ یہ نہیں ہے, یا مصطفیٰ کوکر صاحب میں یہ کیسز آتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے پیپلز پارٹی کے کہ آپ ان آئینی عدالت کیسز کو آپ الگ عدالت بنا دیں, اور جو اصل سپریم کورٹ ہے وہ اپنا کام کرے. اب اس میں بہت سارے دوستوں کا جو اس پینل میں موجود ہے ان کی یہ خواہش ہوگی, آئین کی رائے ہوگی کہ یہ آپ آئینی بینچ بنا لیں. تو بھائی آپ نے آئینی بینچ پہلے کیوں نہیں آواز اٹھایا؟ اب جب ہم نے آواز اٹھا لیا تو اب آپ بیچ میں آپ پنگا کرے ہو کہ آئینی بینچ بنا لے. تو آئینی بینچ بنا کے کیا ہوگا؟ ججز کی تعداد تو آپ کے پاس ویسے کم ہے. آپ کو سپریم کورٹ میں جج لینے کے لیے جو نا آپ کے پاس تعداد نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہائی کورٹ میں کم ہے, اور سپریم کورٹ میں آرٹیکل 182 کے تحت 71 سال کے ایج کے ججز آپ لے رہے ہو. سپریم یہ کیا ہے؟ تو آپ کے پاس ویسے ججز نہیں, آپ الگ کر دو تاکہ یہ معاملہ الگ ہو جائے, اور عام جو غریب لوگ جو ہم جیسے وکیلوں کو فیس دیتے ہیں یا ہم فری کیس لڑتے ہیں تو ان کی تو باری ہی نہیں آتی کبھی. ٹھیک بات. جی جناب, میں پہلے آپ کے پاس آتا ہوں جسٹس ساجد مسعود خان صاحب. یہ آپ صرف مخالف ہیں کہ نہیں ہیں پتہ نہیں, اس وقت تک یہ لگ رہا ہے جیسے صرف پی ٹی آئی مخالف ہے اس آئینی ترمیم کے, باقی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 25 کے بعد کر لو, کرنا ہے تو کچھ ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہے. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف وہ مخالفت کر رہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کی تمام جو ہائی کورٹ بارز ایسوسیشنز ہیں وہ آلریڈی پٹیشنز میں جا چکی ہیں. ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اس جورسڈکشن کو انووک کیا ہوا ہے. جو پرپوزڈ آگے امینڈمنٹ کا جو ڈرافٹ آنا ہے اس کے حوالے سے لائر کمیونٹی بار بار اپنے کنونشنز کر چکی ہے, اور بڑے کامیاب کنونشنز کر چکی ہے, جس کے اندر میجورٹی آف دی لائرز دے ور پریزنٹ ان دوز میٹنگز, ان دوز کنونشنز. تو ایک چیز تو مطلب میجر تاثر تھا کہ لائر جو ہیں وہ خود امینڈمنٹ کے حق میں ہیں. دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے, پتہ چلتا نہیں نا جی. نہیں, لائر ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن کی بقا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک دفعہ پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہونے جا رہا تھا مشرف دور کے اندر, تو اسی لائر موومنٹ نے, جس کو بیکنگ حاصل تھی نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور باقی ساری جماعتوں کی, اور وہ ایک کامیاب موومنٹ چلی تھی. آج بھی اگر لائر کمیونٹی, ہم لوگ مطلب صرف ان کو جو ہے وہ ایڈیشنلی تھوڑا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارا جو اپنا موقف ہے وہ اس سے بہت زیادہ براڈر ہے. یہ سپریم کورٹ کو ہم نے کنٹروورشل نہیں بنا دیا, ہم نے بعد میں آپ کو نہیں کہہ رہا, سب نے مل ملا کے کنٹروورشل نہیں بنا دیا. سپریم کورٹ انکلوڈیڈ, اس میں آپ نے ڈویژن جو پیدا کر دی, جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ آپس میں الجھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جو سپریم کورٹ کے شان شان لگتا نہیں. یہ ایک افسوسناک عمل ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ شروعات کہاں سے ہوئی. آپ خود دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جب ایک چیف جسٹس جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس موجود ہیں, جب یہ آتے ہیں جو آئین اور قانون کہتا تھا اسی کے مطابق جو ریفرنس ان کے مطابق فائل ہوا تھا, بعد میں وہ نہیں پایا تکمیل تک پہنچا تو ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی آل دی وے آؤٹ جا کر یا کوئی غیر قانونی کام کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا. لیکن جب یہ آ گئے, انہوں نے آ کر مطلب پوری باغ دوڑ سپریم کورٹ کی سنبھال لی. اس کے بعد بار بار بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 1 2 3 اس سے پہلے گئے ہیں, وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے تھے. سپورٹ نہیں کرتے تھے. تاثر دیکھیں تاثر مطلب بات یہ ہے کہ بندیال صاحب کے بارے میں جو ایسے ایسے لطیفے مشہور ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. عدالتیں اپنی جو ہے فیصلوں سے پہچانی جاتی ہیں اور بولتی ہیں. دیکھیں اگر ان فیصلوں کے اندر کوئی سکم موجود تھا, کوئی اللیگیلٹی تھی یا کہیں پہ کچھ موجود تھا, تو دیکھیں نا آپ جس طرح ایک طریقے کے ساتھ 2022 کا ایک یہ ریویو والا کیس پینڈنگ تھا 63A کے حوالے سے. اس وقت جب آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے, حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, ہر آدمی کو اس بات کا پتہ ہے, لیکن 63A کا بینچ بنانا اس حوالے سے, جبکہ آپ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, ہی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ پرٹیکولر کمیٹی جو وجود میں آئی اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر, اسی گورنمنٹ نے لے کر آئی تھی کہ یہ کمیٹی ہوگی, اس کے اندر چیف جسٹس ہوں گے, سینئر موسٹ جج ہوں گے, اور ایک ون وڈ بی سلیکٹڈ بائی دی چیف جسٹس. اب وہ کمیٹی
تو بیٹھی نہیں ایک دن بھی, اس کا تو کوروم ہی پورا نہیں ہوا, اس کی تو لیگیلٹی کے اوپر کوسچن مارک ہے. اور جب ایک آتھر جج جسٹس منیب اختر وہ وہاں پہ موجود ہیں, آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر, تاریخ بھی اگر دیکھی جائے تو کوئی آسان نظر نہیں آتی. دیکھیں اب وقت آ گیا کہ لوگ ججوں کے فیصلوں کے بارے میں, ججوں کے کنڈکٹ کے بارے میں اوپنلی بحث کر رہے ہیں. منیب صاحب کے بارے میں بھی کافی, حالانکہ ان کا اچھا کیریئر ہے, ان کی بیک گراؤنڈ اچھی ہے, جس وہ چیمبر سے وابستہ رہے ہیں, کوئی نامور چیمبر تھا, لیکن بہرحال اب دیکھیں ان کی ججمنٹس بھی بہت اعلیٰ ہیں اگر آپ دیکھیں ان کو تھورلی. لیکن میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں سر کہ جسٹس منیب اختر مطلب آتھر جج, پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ریویو کے اندر جو آتھر جج ہے وہی نہ ہو, انٹل اینڈ انلیس ہی از پاسڈ اوے, یا مطلب وہ کوئی اور انکیپیسٹی ہے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتے. چلیے اس کا مطلب کانٹروورسی تو پیدا ہوگی. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. جہانگیر جدون صاحب, میں نے ساری یہ باتیں آپ کو شاید مسعود صاحب کی بھی سنا دی اور مندو خیل صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا آپ کے سامنے. اب آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ قانون کیا کہتا ہے ہمیں جی؟ پارٹیزن ہونا اور بات ہوتی ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ آپ دیکھیں, قانون تو یہی کہتا ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا جج ہو وہ رول آف لا اور آئین کے مطابق کام کریں. اور پھر اسی آرٹیکل میں 187 بھی ہے کہ اور ان کو پتہ ہے وکیل ہیں, اور سیکشن سی پی سی میں 151 ہے کہ وہ ڈسکریشنری پاور دیتی ہے کورٹس ہو کہ کوئی ایسی پروویژن اگر کسی لا میں موجود نہ ہو اور آپ نے انصاف کرنا ہے تو وہ والی جو ہے وہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اب دیکھیں نا, عدالت کا مقصد فیصلہ صرف نہیں کرنا ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا. اب بیسیکلی تو آپ جو عدالت کا کام ہے جسٹس ڈیلیور کریں, تو یہ ابھی سب سے بڑی بات ہے. یہ بھی طے کر لیں کہ عدالت کا کام قانون کے مطابق چلنا ہے یا انصاف کے اپنے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں, بعض اوقات قانون میں ایک پروویژن موجود میں تو کہہ سکتا ہوں کہ قانون کیا چیز ہے, انصاف کے جو وسیع تر تقاضے ہیں اس کے مطابق کام کریں, لیکن ایک قانون کے تحت چلنے والا ادارہ تو یہ نہیں کہہ سکتا نا. نہیں, قانون دیکھیں, قانون کے تحت ادارہ جس پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے اس پارلیمنٹ نے آرٹیکل 187 اس میں رکھا ہے. جس پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اس پارلیمنٹ نے اس میں سیکشن 151 سی پی سی رکھی ہے. اس نے کیوں رکھی ہے سیکشن, یہ بتائیں اس کی کیا ریزننگ تھی, کیا انٹینٹ تھی لیجسلیچر کی؟ وہ یہی تھی کہ بعض بات جو ہے وہ کورٹ یا جب ججز نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا لیکن میں نے انصاف کرنا ہے, تو وہ ان پھر آرٹیکل کا یا ان سیکشن کا سارا لے کے انصاف کرتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات کرتا ہوں. ابھی دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو کلاس 6 ہے وہ اگر میں پڑھ دوں آپ کو, وہ دیکھیں نا یہ مسلط کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, ایک تو ان پارٹی کو یہ پہلے سوئی رہی ہیں 2006 سے 2024 آگے 18 سال, تو ابھی ایک دم جاگے کہ 25 تاریخ قریب آ رہی ہے, 25 سے پہلے امینڈمنٹ کریں. انہوں نے تو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, اب ڈاکہ ان کا اس دن نہیں لگا سکے, فیل ہو گیا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے, مولانا کی وجہ سے. تو اب یہ جو ہے ابھی دیکھو نا مسودے شیئر کر رہے ہیں آپ, تو یہ کام اس وقت پہلے کر لیتے, ڈیبیٹ کر لیتے. کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے, پورا مطلب ہے ہر ایک اسٹیک ہولڈر کو. اب ہم دیکھیں ہائی کورٹ کے اندر ریٹیں فائل کر رہے ہیں جی کہ لوگوں کے پاس مسودے لے کے آئے امینڈمنٹ کے, تاکہ لوگ اپنی اس پہ اوپینین دے سکیں. اس میں کوئی برائی ہے کہ اگر اس پہ 25 کے بعد بھی تو امینڈمنٹ ہو سکتی ہے نا, 1 مہینہ دے دیں, 2 مہینے دے دیں. پر ان کو اتنا خوف ہے, جو سر آپ نے انٹرو میں بتایا کہ یہ تاثر پیدا کیا گیا, اور اسپیشلی ان کو کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے کے اندر جو بھی پارٹیاں شامل ہیں وہ ختم نہ ہو جائے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کا کیس ٹھیک ہے, جس طرح مخدوم صاحب دیکھیں ان کو ہم نے یہ ایم این اے بنے فیصل واڈا کی سیٹ پہ, اس کی سیٹ بالکل بوگس تھی, جیلی تھی. تو اس نے آگے کیس کو اپنا 2-2.5 سال لٹکا دیا. پھر اسی فیصل واڈا کو انہوں نے اپنی سینٹر بنا دیا سندھ سے. یہ باتیں دیکھیں نا, یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں مسلط کے تحت کام کرتی ہیں, کوئی میرٹ کی پالیسی پہ یہ عمل پیرا نہیں ہے کہ ایک ملک کے لیے سوچیں. اسی دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی, مجھے ایک ذرا ٹائم دے, 1 منٹ, یہ کلاس 6 میں پڑھ دیتا ہوں. اگر یہ پارٹیاں سنسیئر ہیں, یہ دونوں جنہوں نے یہ ڈالے نا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں لکھا ہوا ہے, دا ریزرو سیٹ فار دا وومین ان دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی ول بی ایلوکیٹڈ ٹو دا پارٹیز آن دا بیسس آف دا نمبر آف دا ووٹس پولڈ ان دا جنرل الیکشن بائی ایچ پارٹی. اب یہ کلاس 6 کیوں نہیں یہ امینڈمنٹ میں ڈالتے جی کہ جتنی ایک پارٹی نے ووٹس لی ہیں اس کی پروپورشن کے حساب سے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے نا, یہ ختم ہو جائے گا, لکھا جی اس پارٹی کو اتنی ووٹیں دے, جنہوں نے جتنی سیٹیں لی وہ لے لیں گے.
پھر کلاس 22 دیکھیں یہ دونوں پارٹیاں وائلیشن کر رہی ہیں, اسٹرانگ قسم کی وائلیشن کر رہی ہیں, یہ اس کی COD کی 22 کی, اس میں 22 میں پڑھ دیتا ہوں, یہ پوچھ لیں ان سے کیوں وائلیشن کر رہی ہیں. 22 میں لکھا ہے وی شیل ناٹ جوائن اے ملٹری رجیم اور اینی ملٹری اسپانسرڈ گورنمنٹ, نو پارٹی شیل solicit the support of the military to come into power or to dislodge a democratic government. تو ابھی یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ ہائیبرڈ رجیم نہیں ہے. آپ بالکل آپ ایک بہت بڑے مطلب معتبر اینکر ہیں, آپ یہ ہاتھ رکھیں اپنے سینے پہ, سب لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یہ بھی چل رہی ہے, کیا اس کے پاس پاور ہے کوئی گورنمنٹ کے پاس؟ جس طرح پیچھے سے وہ تو جدون صاحب آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی غلط ہے, آپ بالکل صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں کوئی پارٹی ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک کمپیریٹیو ٹیبل ڈرا کرنا پڑے گا, یہ 90% ہے, یہ 70% یہ 40% ہے, وہ تو کوئی پارٹی نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں پارٹیاں, جو فرنٹ لائن پہ رول آف لا کے لیے کام کرتی ہیں, جو سویلین سپرمیسی کے لیے, جن کے گھروں کے پارٹیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے قبرستانوں میں بڑے بڑے لیڈر ان کے شہید ہو چکے ہیں, تو وہ جب یہ کام کرتی ہیں تو پھر بندہ زیادہ حیران ہوتا ہے کہ جن کے لیے قربانیاں ہیں ڈیموکریسی کے لیے, وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف کیوں نہیں آتی, وہ رول آف لا کی طرف کیوں نہیں آتی, وہ ملٹری کی انٹرونشن کو کیوں نہیں سٹاپ کرتی. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری کی انٹرونشن اور کچھ لوگوں کو ڈر ہے جوڈیشل مارشل لا کی. تو ان سب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو کیسے قائم رکھا جائے اور پارلیمنٹ کے بعد لوگوں کا اعتبار بھی کیسے قائم کیا جائے, یہ بہت اہم سوالات ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. یہ ناظرین کرام دیکھیں, یہ خاصا ہمارا ہاں ایک میس کریٹ ہوا ہے جی, اور یہ صرف میس ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم عدالتی بحران کہہ لیں, بلکہ میس ایسا کریٹ ہوا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں شیکی نظر آتے ہیں, اور اس ملک کی اس ریاست کے قیام کے لیے, اس ملک میں جمہوری نظام کے آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میس کو, پتہ نہیں میں اردو میں کیا کہوں, ایک عام سلینگ سا بولتے ہیں کہ کڑبس جو پڑا ہوا ہے, اس کو ریموو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. میرا خیال مندوخیل صاحب, کوئی رستہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پارٹیاں کسی ایک چیز پر اگری کر جائیں گی اور جس چیز پر وہ اگری کریں گی اس کو اوور آل کنسنسس بھی حاصل ہوگا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پبلک کرو, اس طرح مشکل ہو جاتا ہے جی, کیونکہ جب آپ نے 18ویں ترمیم کی تھی تو ساری پارٹیاں مل کے بیٹھی تھی, لیکن کوئی چیز پہلے پبلک نہیں کی گئی تھی. ہاں ایگزیکٹلی, میرا یہی سوال ہے, امیر صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جدو صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ پبلک کر لے, کیوں پبلک کر لے؟ یہ جو 8-10 لاکھ لوگوں کو ووٹ لے کے ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ یا تو آپ اکھاڑا بنا دو, ہر چوک پہ جو ہے نا ڈیبیٹ کرا دو, اور یہ ہوتے کون ہیں یہ عام لوگ جو اس میں مداخلت کرنے کا؟ جب ایک شخص MNA بنتا ہے 8-10 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کے پاس اختیار ہو سکتے کا, وہ جس پارٹی کا بھی ہو وہ نمائندگی ہوتی ہے, ہر آدمی کے ساتھ مشورے نہیں ہوتے. اور درست آپ نے کہا 18ویں ترمیم جہاں پیپلز پارٹی نے بڑا اٹھایا تھا, اس چیز کو مارشل لاؤں کو, ڈکٹیٹروں کو, اور یہ انہی ججز نے ان کو اختیارات دینے کے, اس وقت کوئی نہیں بولا, اس وقت تو سب سر جھکائے کھڑے تھے, میلاڈ کرتے رہتے ہیں. افتخار چودھری نے جو عدلیہ کا بیڑا غرق کیے وہ شاید تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. ہم اس کو واپس اسی حال پہ لانا چاہ رہے ہیں جو افتخار چودھری سے پہلے تھا. دوسری بات یہ کہ پھر قانون کی اگر میں بات کروں یا ووٹ کی عزت کی بات کروں یا پارلیمنٹ کے آئین کا آرٹیکل 9 کہتا ہے کوئی جج, کوئی چیف جسٹس کسی بھی اسمبلی کے پروسیڈنگ میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. میں جس کمیٹی کا چیئرمین تھا 4 لاکھ لوگوں کو میں نے جب کیس سنے تھے ریگولرائز کرایا, PhD ڈاکٹر تھے جو معاملی کیس پہ ان کو نکالا گیا تھا, باہر سے لوگ آئے تھے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس محسن اختر جانی سے جو ایک ہی قلم پہ سب پروسیڈنگ اڑا دیا, اور محترم یہی جہانگیر جدون صاحب مسلم لیگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے. اس وقت پارلیمنٹ کا بول بالا کدھر تھا, پارلیمنٹ کا اختیار کدھر تھا, پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی وہ کدھر تھی؟ ایک سنگل جج ہائی کورٹ کا وہ تمام پارلیمنٹ کے پروسیڈنگ کو اڑا دے, اور ہم ہی ایسے وکیل جو ہے نا اس کو ساتھ دے, اور پھر اس کے بعد میں نے اپیل داخل کیے اور ابھی تک ٹال مٹول سے کام چل رہا ہے. میں اپنے آرگومنٹس مکمل کرنے میں 4 سے 5 مہینے ہو چکے ہیں, ابھی تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے. اسی لیے دنیا میں 141 نمبر پہ ہے ہماری جوڈیشری. پھر محترم جو PTI کے دوست نے جو بات کی تھی جسٹس منیب اختر صاحب کی, میں ان کی اپوائنٹمنٹ پہ نہیں جا رہا ہوں, میں ان کی میرٹ پہ نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں, وہ پنجاب سے تعلق تھا, سندھ ہائی کورٹ کے کوٹے پہ وہ جج بنا تھا
اور چوتھے نمبر پہ تھا جسٹس یحییٰ افریدی, پہلے نمبر پہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھا, ان کو 20 دن بعد بلا لیا تاکہ سینئر ایئر ہے. یہ سارے ہم نے دیکھے ماضی میں. کوئی وکیل نہیں بولا, کوئی وکیل نہیں بولا, سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے مائی لارڈ, کیونکہ جو فیس لیا ہوئے وہ کیس خراب نہ ہو جائے. آج ہر کوئی بول رہے, میں بھی بولوں گا. پاکستان کی سب سے بڑی آئینی ادارہ ہے پاکستان بار کونسل, انہوں نے حمایت کی ہے. یقیناً اس کے اپوزیشن بھی ہے, 4-6 وکیل یا 4-6 ممبر اس نے مخالفت کی, مگر مین باڈی نے حمایت کی ہے. سندھ بار کونسل نے حمایت کی ہے. 4.5 لاکھ وکیل ہے پاکستان میں. بریکنگ نیوز چلی, 500 وکیلوں نے لکھ کے دے دیے کہ ہم نہیں مانتے. او بھائی 500 کی کیا حیثیت ہے 450 کے مقابلے میں؟ 10,000 سے زیادہ تو ہماری ممبرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی لائر فورم کی. بات یہ ہے. اور پھر جو جسٹس منیب اختر صاحب کی بات کی پی ٹی آئی کے دوست سے, جب وہ کمیٹی میں شامل ہی نہیں ہونے چاہ رہے, یقیناً وہ اس ریویو کا جو اوریجنل ججمنٹ تو اس کے حصہ تھا. اب ایک شخص کہتا ہے میں بیٹھوں گا نہیں, میں مانتا ہی نہیں اپنی چیف جسٹس کو, میں اپنی چیف جسٹس کی کمیٹی کو نہیں مانتا ہوں, میں صدر پاکستان کے آرڈیننس کو نہیں مانتا ہوں, میں 2 ججز جو برادر جج ہیں ان کی اختلافی نوٹ کو نہیں مانتا ہوں, بلکہ کہتا ہوں کہ انہیں آئین سے تجاوز کیا ہے. خود آئین سے تجاوز نہیں کیا ہے, ان 8 ججز نے آئین سے تجاوز نہیں کیا ہے. آئین کا آرٹیکل 51 کلاس 6E میں کہتا ہے جو آزاد کی جائے اس کو 3 دن کا ٹائم ہے, تو میلارڈ دیتا ہے 15 ورکنگ ڈیز. 15 ورکنگ ڈیز ہفتہ اتوار نکال کے اگر وہ شمار کر دے تو یہ 19-20 دن ہو گئے. تو محترم جہانگیر جدون صاحب, یہ 187 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کے ہاتھ پاؤں توڑ کے پارلیمنٹ کو حوالے کر دو اور پھر پارلیمنٹ میں دوبارہ اس کی وضاحت کی ہے, دوبارہ اس کی وضاحت کی ہے. کسی کورٹ کو, کسی جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 151 یا 187 کیس جو ہے نا وہ آئین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. پارلیمنٹ کو مانے گی نہ کوئی وکیل اس کو منوا سکتا ہے. جی تفصیل سے آپ کی بات سنی. جی جدون صاحب, میرا خیال میں اس وقت آپ ہی کو اس کا سب گفتگو کا جواب دینا چاہیے اور یہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا چاہیے. میں ویسے اپنا ایک تو یہ میرا بھائی پرسنل ہو جاتا ہے, اس کو پہ گئے کہ جب کینی نے فیصلہ دیا تو میں وہاں پہ نہیں کھڑا تھا, نہ کینی صاحب کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے کوئی میں ایڈوکیٹ جنرل کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ الگ نہیں ہوتا, وہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل فیڈرل گورنمنٹ کو ان کیسوں میں ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا. فیڈرل میں ایڈوکیٹ جنرل تھا اسلام آباد کا, اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ سے. دوسری بات, ابھی انہوں نے کہا جی وہ 3 دن دیتے ہیں, 15 دن دیتے ہیں. آپ جی دیکھیں, یہ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوگا, یہ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 60 دن میں ہوگا. تو انہوں کے بتائیں کہ یہ میری بات سنیں نا آپ تھوڑا سا آرام سے. اس کے جواب تو دو, آرٹیکل 51 نہیں آپ کی طرف میں دوبارہ مندو خیل صاحب دوبارہ آتا ہوں. جواب تو دو, اس وقت بھی آپ نہیں, میں آپ کی طرف دوبارہ ریپرزینٹ کرے تھے, مخالفت کرے تھے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, پر ان کو پوری بات کر لینے دیجیے تاکہ ان کو نہ یہ جواب اس کو تو دے نا. آرٹیکل 51 کو جو 8 ججز نے توڑا, اس کے جواب تو دیکھ کہ وہ صحیح ہے فیصلہ کیے. جی جی میں آپ کی طرف آتا ہوں, دوبارہ آتا ہوں. 8 ججز تو نہیں ہے, وہ تو پوری سپریم کورٹ کا. پھر آپ بتائیں نا, یہ جو چیف جسٹس صاحب اس کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے ابھی, تو اس نے بھی تو کہا ہے مجھ سے غلط فیصلہ ہوا ہے. یہ میں نے پارٹی کو بیان نہیں کیا تھا, میں نے پارٹی ان سے جو پی ٹی آئی کا میں نے نہیں کہا تھا یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر آپ کام کرتے ہیں تو اپنی ایک جواب پی ٹی آئی دے گا. پی ٹی آئی نے انہی کے خلاف ریفرنس داخل کیا تھا, بعد میں کہہ رہے تھے ہم سے غلطی ہوئی کہ جنرل فیض نے ہمیں کہا تھا, وہ بھی تو بتا دو. اچھا جی, ان کو پوری بات سننے کرنے دیجیے, کراس ٹاک نہ کریں آپ, تھوڑا سا بات سن لیں تمل سے. دیکھیں ایک آئین کے اندر ایک ٹائم دیا گیا ہے, تو اس ٹائم پہ کام نہیں ہوتا تو اس کو آئین کور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکٹ انویلیڈیٹ نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا 3 دن کا ٹائم سکیجول کے اندر ہے کہ جب آپ نے ایک الیکشن شیڈول کا سکیجول اناؤنس کیا ہوا ہے تو ود ان دیٹ پیریڈ جو ہے آپ 3 دن دیں گے. ابھی تو وہ والا سرکمسٹانسز نہیں ہے کہ آپ الیکشن ہو رہا ہے تو آپ 3 دن کے اندر, آپ نے الیکشن کرایا تھا 90 دن کے اندر, تو آپ نے تو کرایا مطلب 200 دن میں, تو اس کا پھر کیا سارا الیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ جس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسمبلی چل رہی ہے, کیا یہ 90 دن کے الیکشن اس والی اسمبلی ہے؟ پھر الیکشن سارا اسمبلی آپ ڈیزالو کریں کہ یہ تو 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا تھا, یہ تو آئین کی خلاف ورزی کر کے یہ الیکشن کیا گیا ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. تو اس وقت کے سرکمسٹانسز جو ہے وہ یہ تھے کہ 3 دن کے اندر جائیں, جب الیکشن سکیجول کے اندر ٹائم ہوتا ہے. جب الیکشن ہو ہی نہیں رہا, الیکشن ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے
وہ ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے, وہ چابی پہ چل رہا ہے. وہ سلیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ غلط فیصلہ دیا, تو آپ اس غلطی کا احساس ایک الیکٹڈ پارٹی کو کیوں دے رہے ہیں؟ کس لا کے تحت آپ اس کو نقصان دے رہے ہیں اس پارٹی کو؟ ویسے جدون صاحب آپ کی رائے پہلے اس طرح کی نہیں تھی جب آپ اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل تھے؟ نہیں, میں اس وقت ہی میں نے کہا, دیکھو میں نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے یہ میں غلط کام, یہ والے کام میں نہیں کروں گا, یہ والے میرٹ پہ میں کام کروں گا. اس وقت میں نے کہا جی آپ کو عمران خان کو عدالت سے ریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, غلط کیا آپ نے. میں ایڈوکیٹ جنرل رہ کے بات کی ہے, میں نے ایز ایڈوکیٹ جنرل بات کی ہے کہ یہ والا کیس نہیں بنتا, میں نہیں بناتا, یہ بنتا ہے, یہ بنائے. میں نے نہیں کہا کہ یہ آپ 100 کیس بنائیں. میں کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں جو ہمارے پروگراموں میں بات ہوتی رہی اس کے ریفرنس سے کر رہا ہوں. میں کلپس نہیں نکالوں گا اس وقت, وہ چھوڑیے گا. شاید مسعود خان صاحب آج بات کیجیے تاکہ میں ان کی بات ایک بار پھر سن لوں, تاکہ بات بالکل کھل کے سامنے آ سکے. کیا کہتے ہیں اس ساری گفتگو پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے, مدوخیل صاحب بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے کچھ سوال تو انہوں نے ایسے اٹھائے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں جی. جو ہمارا 73 کا آئین ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بانی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ آئین دیا تھا اور متفقہ آئین تھا, اور اس آئین کو آج پاکستان کے کونے کونے میں ہر آدمی تسلیم کرتا ہے. اس کی اسٹیٹ کے ساتھ ریزرویشن ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, لیکن وہ کہتا ہے اس آئین کے تحت میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیں گے, جب آپ آئین کے اندر امینڈمنٹس اس پیریڈ پہ لے کر آئیں گے جس کے اندر آپ کی بدنجتی بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوگی, تو مجھے بتائیں گستاخی ہوگی. پہلی امینڈمنٹ تو اگلے دن ہی آ گئی تھی. دیکھیں نہیں, میں آپ سے دیکھیں گزارش یہ ہے, آج ہم نے اسی آئین کے تحفظ کے حوالے سے مندوخیل صاحب نے بھی مطلب رہے ہیں, ممبر آف دی پارلیمنٹ رہے ہیں, وکیل بھی ہیں. فرض بنتا ہے ہم سب کا کہ ہم اس آئین کے تحت چلنے والے اداروں کو اس آئین کی ایمبٹ کے مطابق چلائیں. اگر ٹرائیکوٹمی آف پاور, سپریشن آف پاور کا کنسیپٹ ہمارے آئین کے اندر موجود ہے, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے وزیر اعظم کو اختیار دے دیں گے, وہ کسی کو بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج بنا دے, کسی کو بھی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دے, تو ایسے یہ ادارے نہیں چلیں گے. جب آپ ایک اداروں کے اندر بار بار مداخلت کریں گے, سسٹم ہی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, وہ آئین کے اندر موجود ہے. عمر کا تعین نہ کریں. امریکہ میں تو یہ تک ہے کہ شاید اب بھی یہی ہے کہ جج ریٹائر ہی نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے آئین پاکستان کے اندر ان ساری سوالوں کا جواب موجود ہے کہ آئین کے اندر مطلب آپ نے جب 18th امینڈمنٹ لے کر آئے, جس کا آپ نے آگے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اس 18th امینڈمنٹ کے لیے ہمیں 10 مہینے لگے تھے. 10 مہینے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ کنسلٹ کیا گیا, ان کے ساتھ مسودے شیئر کیے گئے, اور اس کے بعد کوئی بات باہر نہیں کرے گا, باہر نہیں کرے گا. لیکن آج کے حالات کیا بن رہے ہیں؟ آج جو پارٹیز جو اتحاد کے اندر شامل ہیں, جو گورنمنٹ کے اندر شامل ہیں, جو باہر یہ کہتی ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن آج گورنمنٹ کی لائی ہوئی مسودے کے اوپر سب سے زیادہ وہ بات کر رہے ہیں, میری مراد پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن وہ ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو جو گورنمنٹ کا مسودہ ہے وہ ہے ہی نہیں, ہم تو صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کر رہے ہیں. نون لیگ والے کہتے ہیں جی ہم 58 امینڈمنٹس ہیں جو آرٹیکلز ہیں آئین کے, اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جب ہم JUIF کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو یاد ہوگا جس دن رات 12 بجے تک یہ ڈرامہ چلا, اور 12 بجے کے بعد جو ہے 2 بجے اجلاس کو جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تھا. اگر اس دن 2/3 میجورٹی پوری ہو جاتی, تو میں آج آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے وہاں پہ ممبرز آف دی پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو نہیں پتا تھا کہ آئین کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے. صرف ساروں نے وہاں پہ سٹوجز بن کے آئیز اور نوز کے حوالے سے ایک آواز اٹھنی تھی اور امینڈمنٹ ہو جانی تھی پاس. لیکن وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے روک لیا اس کو, اس آئین کے ساتھ کھلواڑ ہونے کو روک لیا, اور میں سمجھتا ہوں کریڈٹ آج بھی ان کو ہی جا رہا ہے. آج اگر آج دیکھیں نا نمبر کیا ہے, نمبر آپ کے پاس 211 ممبرز ہیں, 224 آپ کو چاہیے. اگر آرٹیکل 63A کا یہ جو ججمنٹ آئی ہے ریویو کے اندر, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, تو مجھے بتائیں 224 کیسے پورے ہوں گے؟ اگر آپ نے آئین کے اندر امینڈمنٹ فلور کراسنگ کروا کے کروانی ہے, آپ نے ہارس ٹریڈنگ کروا کے کروانی ہے, آپ نے لوگوں کی ضمیر بیچ کے کرنی ہے, آپ نے سندھ ہاؤس میں دوبارہ انسانوں کی مویشی منڈی لگانی ہے, تو پھر اس طرح آئین کے ساتھ اگر آپ کھلواڑ کریں گے تو پاکستان کے ستون ہل جائیں گے. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. بلوچستان کے اندر ہمارے حالات دیکھ لیں, KPK کے اندر کل جو کا یہی کہنا ہے کہ عدلیہ جو اپنا انٹینشن جو ظاہر ہو گیا
آپ کی پارٹی نے کیا یا عدلیہ نے کیا یا عدلیہ کے رشتہ داروں نے کیا، وہ اگر نہ کرتی تو شاید زیادہ پیسفل اس وقت سچویشن ہوتی. دیکھیں عدلیہ نے کہاں پہ غلط کیا مجھے یہ بتائیں. میں چلیے ٹھیک ہے بندو خیل صاحب، ہمیشہ آپ غلط کیا. ہاں جی جی عدلیہ نے ہمیشہ غلط کیا ہے. اچھا چلیے فرمائیے آپ کیا آپ بات کر رہے تھے، جدون صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ کو جواب دے رہے تھے، آپ تفصیل سے بات کر لیجیے تاکہ بات مکمل کر سکیں ہم. میں محترم غالباً مسعود صاحب نام ہے پی ٹی اے کے دوست جو ہے، میں مسعود صاحب کی خدمت میں عرض کروں، یقیناً آئین پاکستان کا خالق بھی پیپلز پارٹی ہے اور اس کا تحفظ بھی آج تک پیپلز پارٹی کر رہی ہے. آپ 54-55 مسلم لیگ نون کا، مسلم لیگ نون کے خود لوگوں کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمارا تو 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہمارا آئینی عدالت اور ججز اپوائنٹمنٹ. اور آپ کو محترم میں بتا دوں، ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ پچھلی حکومت میں پی ٹی آئی کے دور میں نے بل داخل کی ہے کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو، ذات، نسل، زبان پوچھتے ہو. ہائی کورٹ کے جج اپنی چیمبر کے چمچوں کو، بانجوں، بتیجوں کو کیوں لگاتے ہو؟ کیا نہیں لگاتے؟ سندھ ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس ایسا تھا جس نے اپنے داماد کے انرولمنٹ پنجاب سے شفٹ کرایا، سندھ ہائی کورٹ بار کھڑی ہو گئی تو چھوڑنا پڑا. ایک وقت میں سندھ ہائی کورٹ کے 7 ججز چاچے، مامے، بانجے، بتیجے تھے. آج بھی 4 لاکھ 4.5 لاکھ وکیلوں میں کیا میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے؟ جو زیادہ چمچگری کرے چیف جسٹس کے، یا چیف جسٹس کی چیمبر کو، یا اس کے بیٹے کے چیمبر کو، یا ان کا رشتہ دار ہو، ان کا نام جاتا ہے. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتا دیں پورے پاکستان میں کوئی مجھے. میں نے بل داخل کیے، پی ٹی آئی نے بڑا اپریشیٹ کیا، مگر اس وقت کے وزیر قانون تھے فاروق نسیم صاحب، ٹال مٹول سے کام لیتے رہے. پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، بڑا اپریشیٹ کیا پورے پی ڈی ایم کے، مسلم لیگ نون کے دوستوں نے، مگر اسی اعظم تارڑ صاحب نے ٹال مٹول سے کام لیتے اور ہر مرتبہ ایسے ہاتھ جوڑتے تھے کمیٹی کے اندر، یار اگلی تاریخ پہ دیکھ لیتے. اگلی تاریخ کرتے کرتے 2.5-3 سال وہ بل کو ہو گیا اور اسمبلی کا ٹائم ختم ہو گیا نہیں ہونا. تو پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ سے رہا. اس سے پہلے افتخار چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا. اب آپ کہہ رہے عدلیہ نے کیا کیا، اب سن لیں 2-4 جملے عدلیہ کی. کیا افتخار چودھری نے اپنے جو یلو جرنلزم کہتے ہیں ان کے ذریعے اخبار میں خبر چھپاتے تھے، اور اپنے جو فنٹر وکیل تھے ان کے ذریعے پٹیشن فائل کرتے تھے، اور پھر اپنا حکم نہیں صادر کرتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مندو خیل، آپ کی بات آگے، وقت بہت کم وقت ہے میرے پاس. مکمل کر دو، وقت میں مکمل کر دوں، مجھے ایک جملہ کرنے دو. جلدی کیا جسٹس گلزار نے جس کا نیسلا ٹاور کے برابر میں گھر تھا، اس نیسلا ٹاور میں جو جمع پونجی تھی لوگوں کو بم سے اڑانے کا آرڈر نہیں کیا ہے؟ باقاعدہ ڈان اور جنگ میں اختیار آیا ہے، کسی کے پاس بم والا ہے کہ اس بلڈنگ کو سیکنڈ میں اڑا دے. اور میں بچپن سے آ رہا تھا، یہ ساری بنگلے تھے، ابھی بلڈنگ ہے. یہ خواہش تھی محترم کی، میں اس کے بینچ نمبر 1 میں بیٹھا ہوا تھا ثاقب نثار کی، کہہ رہے یہ 5-6 MP ہے، میں نے تو ایسے ہی اڑا دوں. یہ میں الفیہ کہہ رہا ہوں، میں نے کورٹ نمبر 1 میں اپنی کانوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سارا منظر. بات یہ ہے کہ ان ججز نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. کیا جنرل مشرف کو اسی سپریم کورٹ نے 239 کی اجازت نہیں دی؟ تھینک یو ویری مچ جناب. جی جدون صاحب بات کو ذرا کنکلوڈ کیجیے، وقت چونکہ کم ہے، جلدی سے کرنا پڑے گا. یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر جو ایک ہے نیسلا ٹاور یا جو بھی وہ ججز کرتے رہے بالکل غلط کرتے رہے. لیکن اس کا دیکھیں نا سدے باب کرنے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی فیڈرل کورٹ نہ بنے، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو، پارلیمنٹ کا فلی اختیار ہے. اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں بالکل جوڈیشری کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ چلی آ رہی ہیں، یہ ہو سکتا ہے اب بھی ہوں اور آئندہ بھی ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کی فیور میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، جب اس کے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے غلط ہو رہا ہے. دیکھیں نا اگر پی ٹی آئی والے کر رہے تھے تو اب یہ اپوزیشن میں تھے، کہتے غلط ہو رہا ہے. اب وہی کام قاضی فائزہ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے. اب یہ تھے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی پارٹی آئی وہ میرٹ، انہوں نے بھی باتیں کی ہیں، میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. نیسلا ٹاور گرایا ہے، جو بھی گرایا ہے اس نے نیسلا ٹاور گرایا ہے، اور جو ثاقب نثار تھا اس نے کنسٹیٹیوشنل A1 سے پیسے لے کے اس کو لیگلائز کر گیا. یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں وہ آپ کو بڑی اریٹیٹ کرتی ہیں. آخری دن کیا تھا. ٹھیک بات، ٹھیک. جی جناب شاہد یہ مسعود خان چیزیں صاحب. جو ہے بڑی اریٹیٹ کرتی ہیں. لیکن اس کے لیے دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں، مندو خیل صاحب جس طرح بار بار بات کر رہے ہیں، دیکھیں
जो केसेस का बैकलॉग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बनाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त कोई 58,000 के करीब केसेस हैं जो पेंडिंग है, जिसके अंदर से 15,000 के करीब केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हैं। उसके अलावा बाकी तो सारे केसेस हैं। आपकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ 60 सेंक्शनड हैं, 36 काम कर रहे हैं, 24 सीटें बड़े अरसे से खाली हैं। बैकलॉग तो 14 लाख केसेस का लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है। 10 लाख का सिर्फ जो बैकलॉग है वो लाहौर जो सेशन कोर्ट्स और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वहाँ पे है। तो मुझे बताएं, इस आइनी तरमीम के अंदर अगर लोगों को फैसिलिटेट करना है, अगर आवाम की फराहमी है, तो जहाँ पे 96 लाख केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है लोअर जुडिशरी के अंदर, इस आइनी तरमीम के अंदर अगर मंदोखाल साहब मुझे इतना ही सिर्फ बता दें कि उन 96 लाख केसेस के हवाले से कुछ भी इसके अंदर है, कुछ नहीं है, साइलेंट है बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, हम आइनी अदालत बना लें, आइनी अदालत बना के हम ऊपर बिठा लें एक ऐसे जज को। आखिरी बात क्या कह, मंदोखेल साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना जी, जल्दी से कह दीजिएगा। नहीं, आवाज़ शायद नहीं आ रही। इमरान खान साहब के केस इलेक्शन कमीशन, हम यही तो कह रहे हैं कि इसको अलग कर दो। आईनी पिटीशन हाई कोर्ट में कितने हैं मोहतरम शाहिद साहब? 50% से ज्यादा आईनी पिटीशन होते हैं तमाम हाई कोर्ट्स में। आम केसेस मेरे पास एक सूट अभी है 1986 में प्रॉपर्टी का, तो अभी शुरू नहीं हुआ। आपको मंदोखेल साहब, आप 7 हाई कोर्ट की भी तो कटेल कर रहे हैं ना। आप कहते हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को निकाल देते हैं। इस तरह कैसे चलेगा ये मामला जैसे आप करना चाह रहे हैं? बहस बहुत लंबी होगी, लेकिन इसके सारे पहलू जो आपके सामने आ गए हैं और बहुत कुछ होने वाला है इन दिनों में, 1, 2, 3 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। अल्लाह करे जो कुछ भी हो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, रियासत की बेहतरी के लिए हो, जमहूरियत की बेहतरी के लिए हो, इंसाफ की बेहतरी के लिए हो, कि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है और पाकिस्तान की बका है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में हम कुछ तबसरा करेंगे या तज़किरा करेंगे, वो इस हवाले से कि IMF से हमारा माहिदा जो बहुत ओवरड्यू चला आ रहा था, गालबन लोगों के जहनों में वो हो गया है। और उसके साथ ही कुछ अच्छी खबरें आने लगी हैं। बहुत दिनों से सुनते थे कि सऊदी अरब के साथ हमारे MOU साइन होने वाले हैं, कुछ बातें होने वाली हैं, वो माहिदा भी 2 दिन से हो गया है। अब लगता है कि ये भी FBR दूसरे इदारे कह रहे हैं कि हम टैक्स लेंगे, हर सूरत लेंगे, जो लोग नहीं देते हैं उनको देना पड़ेगा। क्या कुछ सचमुच हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं? क्या सचमुच हमारी मैशत जो है ठीक रुख पर जाने वाली है? क्या सूरत हाल है? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब, हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना, वो मौजूद हैं। उनसे हमेशा हम इस मामले में रहनुमाई लेते हैं। आज भी मैं उनसे इसी मामले में रहनुमाई लेता हूँ कि इस वक्त वो पाकिस्तान की मैशत को कैसे देखती हैं, कि सचमुच कुछ आवाम के लिए बेहतरी होने वाली है कि हम सिर्फ सुनते रहेंगे। ये भी सुनते हैं कि IPPs कुछ हमने वापस कर दिए हैं, कुछ कर रहे हैं, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। क्या क्या सूरत हाल है शाह साहब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आप जैसे आपने पूरा कैनवस पेश कर दिया है, इसमें देखें IMF प्रोग्राम जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा से चालू करने का, दोबारा से फाल करने का। ये लेकिन ये पहला स्टेप है और पहला स्टेप का मतलब ये है कि आपने जो इकॉनमी को इतना स्लो डाउन किया है कि आपके बैरूने मुल्क खसारे जो हैं वो अब कम हो गए हैं, खासे हद तक कम हो गए हैं। उसके साथ फिर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी खासी कम हुई है, लेकिन ख़तरा अभी भी बहुत है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं जो कि एक तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं इंटरनेशनली, और दूसरा हमने इस बार गंदम की खरीद करने से पहले बहुत इंपोर्ट कर लिया और उसकी वजह से कीमतें बहुत गिर गईं और फार्मर को भी खासा नुकसान हुआ। लेकिन उसकी जो अच्छा पहलू था वो ये था कि इन्फ्लेशन उसकी वजह से कुछ कम हुई। लेकिन अगर ये हम बार बार तो ये काम नहीं कर सकते, अगर अब आगे चलना है तो बेसिक रिफॉर्म्स की बात जो आप सुनते रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा की है कि आपने एक तो है कि हुकूमत के अखराजात कम करने हैं, वो अभी तक कम नहीं हुए। आपने हुकूमत को छोटा करना है, वो अभी तक छोटी नहीं हुई।
آپ نے اکانومی میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہت بہتر کرنا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا ہے ایز دی انجن آف گروتھ. وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی اپنے بیوروکریٹک جو ہم نے ایک جال بچھایا ہوا ہے اس کو ہم نے کم نہیں کیا، بلکہ ابھی بھی ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں ابھی آپ نے جو بات کی ایف بی آر کی بات کی یا سعودی انویسٹرز جو آئے ہیں، یہ بھی ہماری بیوروکریسی سب کچھ کر رہی ہے. اس میں آپ اب سعودی عربیہ کے بھی انویسٹرز کے ساتھ انٹریکشن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر حکومت کا انٹریکشن ہوا ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا اس طرح سے انٹریکشن نظر نہیں آتا. اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ایم او یو کرنا تو ہر حکومت جو ہے سینکڑوں ایم او یو کرتی ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک قبرستان ہے ایم او یوز کا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں شارٹ پیریڈ کے لیے تو ذرا دل کو بہلانے کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن ایم او یو جب تک ڈالروں میں نہیں تبدیل ہوگا اس وقت تک اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا. سو جو تقریریں میں نے سنی ہیں سعودی ڈیلیگیشن میں، وہ زیادہ تر ایکسچینج بیوروکریٹس کا، منسٹرز کا اور سعودی ڈیلیگیشن کا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو عمومی حالت ہے پولیٹیکلی، وہ سب کو پتہ ہے کہ غیر معمولی ہے اور وہ نارمل نہیں ہے. اور جب تک وہ پاکستان کا پولیٹیکلی ایک سٹیبل انوائرمنٹ نہیں بنتی، ایک رول آف لا نہیں بنتا. ہمارے ملک میں تو ایک چیف جسٹس کا آنا اور ایک چیف جسٹس کا جانا ایک کرائسس بن جاتا ہے. سو ان حالات میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پرائیویٹ انویسٹمنٹ تو نہیں آ سکتی. ہاں، سعودی عربیہ کی ہمارے ساتھ بہت گہری دوستی ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. آئی ایم ایف پروگرام میں بھی اس نے مدد کی. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں کسی طریقے سے، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن ہمیں بھی تو کچھ کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بھی ایک ایسی انوائرمنٹ بنانی چاہیے کہ لوگ خوشی سے یہاں پہ انویسٹ کریں، لوگ ہمارے اپنے لوگ انویسٹ کریں، ہمارے لوگ جو ہیں ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کو اپرچونٹیز نظر آئیں پاکستان میں، وہ بیرون ملک بھاگنے کی مت سوچیں. اور روزانہ جو ہماری سوشل میڈیا اور عام جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور باقی جو چیزیں ہیں، یہ ساری ایک ان نیچرل سا انوائرمنٹ پیش کر رہے ہیں. پورے پاکستان کو ہم نے ایک قسم کا داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کی انا جو ہے اتنی ہے کہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے. کوئی پاکستان کے لیے پاکستان فرسٹ کوئی نہیں کر رہا. ہمیں اس وقت پاکستان فرسٹ چاہیے، اور پاکستان فرسٹ میں رول آف لا نمبر 1 آتا ہے. رول آف لا کو ہم چھیڑا چھاڑی نہیں کر سکتے. سو اکانومی کو اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ رول آف لا کریں، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو درست کریں، ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرنا شروع کریں، ایک ہوپ ہو، ایک جو ہے جذبہ ہو. تو بہت اپرچونٹیز ہیں اس وقت. آئی ایم ایف پروگرام کرنے کے بعد اگر ہم ایک بھی اندرون ملک صحیح قدم اٹھائیں تو یہ جو اسٹاک مارکیٹ آپ کی 80,000 85,000 پہ ہے، یہ 1.5 لاکھ پہ چلی جائے گی. یہ اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. سو ہمیں اب کھلواڑ بند کرنی چاہیے. ہمیں اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنا رول آف لا پہ چلنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کو چلانا چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس بڑی مشکل سے یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جس پہ ہمارے بڑوں نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں. اس کو ہمیں پریزرو کرنا چاہیے، اس کو ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے. سو آئی تھنک کہ سب کو پتہ ہے پاکستان کی اندرون حالات کا، بیرون ملک بھی پتہ ہے، چین کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، سعودی عربیہ کو بھی پتہ ہے کہ حالات یہاں پہ کیا ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ ہمارے سب کا فرض ہے کہ ہم یہ ان حالات کو ٹھیک کریں.
اور جینوین اکنامک انویسٹمنٹ، جینوین اکنامک گروتھ کی طرف جائیں، ٹھیک، اور اپنی اکانومی کو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی بنائیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اگلے 10 15 20 سال میں ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی ہوں گے، اور پوری دنیا یہاں پہ انویسٹ کرے، ہمارے لوگ انویسٹ کریں، ہم ہب ہوں، ہم سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے کہتے ہیں، وہاں ہمارے ذریعے جائیں، یہاں پہ امن ہو، پراسپیرٹی ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے. بالکل ٹھیک بات جی. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ موجودہ معاشی صورتحال کا تجزیہ کیا جی. پیسہ آ رہا ہے لیکن سرکاری سطح پہ آ رہا ہے. ہم نے اپنے سرمایہ دار کو، اپنے بزنس مین کو موٹیویٹ کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے، باہر کے لوگوں کو بھی اس طرح راغب کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کے بزنس مین کے ساتھ مل کر، انٹرپرینور کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی میں حصہ لیں. اسی صورت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.